वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जितने भी सेल टैक्स थे सारे प्रपोजल ये है कि उसको ख़त्म किया जाए और इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है, उसमें ये फाइनल फैसले किए जाएंगे और जितनी बड़ी बड़ी टैक्सेस है और ट्रैक्टरों के ऊपर या ट्रैक्टरों के इम्प्लीमेंट जितने भी हैं उनके ऊपर जितनी भी सेल टैक्स है वो भी ख़त्म हो रही है। अंदाज़ा यही है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द वो प्रोजेक्ट ले आए जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। बड़ी मेहरबानी, मज़ीद सवाल हो तो आप बाद में पूछ लेना। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, सैयद खुर्शीद शाह साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से। जैसे इन्होंने बात की कि हमारा एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा का चश्मा राइट बैंक कैनाल लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का जो मंसूबा इस साल बजट में रखा गया और इस साल इस पे जैसे खुर्शीद साहब ने कहा कि दिसंबर तक इंशाअल्लाह जो है इस पे हम जो है वो काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 70s में वज़ीर आज़म बने थे तो वो डेर इस्माइल ख़ान के हल्के से इलेक्शन लड़े थे। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से हार गए थे, लेकिन उन्होंने डी खान में बड़ी डेवलपमेंट के काम किए। चश्मा राइट बैंक कैनाल शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तोहफ़ा था खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है हमेशा ज़राअत के ऊपर, क्योंकि हमारी जो फूड बास्केट है वो यही है। उसके बाद क्योंकि उसमें हमें मिलना था, ज़्यादा शेयर मिलना था, पानी का नहीं मिला, जो भी था हमें मिल गया। 1991 एकॉर्ड के बाद चारों सूबों को जो है वो उन्होंने जो है हुकूमत पाकिस्तान ने पानी की यूटिलाइजेशन के लिए नहरें देनी थी, जिसमें सिंध में भी नहर बन रही है, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जिसमें जैसे भी शाह साहब ने बात की, थल कैनाल की बात की, रेनी कैनाल की बात की, कच्ची कैनाल की बात की। अगर कोई कैनाल यूटिलाइज पानी नहीं हुआ हमारा खैबर पख्तूनख्वा का, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का पानी यूटिलाइज नहीं हुआ। उस पर चश्मा लिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट था। 2008 में हमारी हुकूमत आई, हमने दोबारा इस पर फिजिबिलिटी शुरू की, काम शुरू किया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, नहीं शुरू हो सका, मसाइल थे सूबे के साथ भी। ये भी आज हुकूमत के आते ही जिस तरीके से इसके ऊपर जो काम शुरू किया, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ख्वाब ताबीर होने जा रहा है। मैं अपने पार्टी के चेयरमैन का ख़ास तौर पर इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ और खुर्शीद शाह साहब का जिन्होंने इसको पुश किया, और साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक तोहफे की सूरत में दिया। और इंशाअल्लाह जैसे शाह साहब ने बात की, 31.7 किलोमीटर जो है इस कैनाल की लंबाई है। 237 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगने हैं और इस साल हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस पे जो है हमारा एक ज़री इनकलाब आएगा। जो गंदम हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा ख़ासकर जब गंदम का सीज़न आता है तो हम बाकी सूबों की तरफ देखते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम कर्जा मांगते हैं। हम इस नहर के बनने के बाद जो है हम खुद कफील होंगे, हमारे गंदम की फसल में बाकी जो है हमारी क्रॉप्स हैं उसमें खुद कफील होंगे। हम वो मांगने वाली हमारी जो वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हम जो है शायद जो है हम बाकी मुल्कों को भी गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो, ख़ासकर अफगानिस्तान में हो सके। लिहाजा इस चीज़ पे हमने आज जो शाह साहब को भी तकलीफ दी कि उस चीज़ के कंसर्न मिनिस्टर हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जिस तरीके से इस पे वाबला काम अपना जो है वो कंप्लीट करेगा, उस पर जो है हम इंशाअल्लाह शाह साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को डेर इस्माइल ख़ान लेके जाएंगे। वहाँ पर जो है हम इस चश्मा लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का, CRBC लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का इंशाअल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे। और ये सब्ज़ इनकलाब जो है पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक पोजीशन है। इससे पहले भी अगर आप देखें कि हमारे माजी के दौर हुकूमत में एक कैनाल जो वज़ीरिस्तान से निकलती थी टाँक में जो है, वो भी जो है गोमज़ाम डैम से जो निकलती थी, उसको भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वारंट कैनाल जो है हमने शुरू की थी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा फोकस रहा है एग्रीकल्चर पे, और इंशाअल्लाह ताला इसी फोकस को आगे ले जाते हुए हम इंशाअल्लाह दोबारा, जैसे हमारी 2008 में हुकूमत आई थी, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, और जब हमारी हुकूमत ख़त्म होने जा रही थी उससे पहले हम गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में चले गए। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे गंदम।
آج پھر یہ سچویشن ہے کہ ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس ٹیم کے ساتھ ٹائم بڑا، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس کیونکہ سال 1.5 سال کا ٹائم ہے، شارٹ ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی حکومت کی اور اتحادی جماعتوں کی کہ ہم دوبارہ اس پوزیشن میں ہو کہ گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. آخر میں دوبارہ وفاقی حکومت کا، وزیر اعظم پاکستان کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور خورشید شاہ صاحب کا دوبارہ خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ میں جو پروجیکٹ ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے رکھا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک خواب تھا جو کہ انشاءاللہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. شکریہ شکریہ. شاہ جی، آپ نے جیسے کہا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بڑا درینا مسئلہ ہے اور ملک میں چل رہا ہے. کسان جو ہے وہ معاشی ہماری اس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، لیکن اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی فصل سوکھ جاتی ہے. ابھی اس وقت کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر چاول کی کاشت کا سیزن ہے، دھوپ نہیں ہو رہی کیونکہ پانی نہیں ہے. تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس کی ترجیحات آپ کی کیا ہیں، جو نئے پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں وہ اور جو پرانے ہیں جن پر کام جاری ہے، تو آپ کی کیا ترجیحات ہیں کہ کتنا جلدی آپ ان کو کمپلیٹ کریں تاکہ کسان ہے اس کو آسانی بھی ہو اور اس ملک کو بھی فائدہ ہو؟ دیکھو، کسان کے ساتھ ملک کو اور ریاست کو اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ اپنے مسئلے ہم خود حل کریں. پانی ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے، اور پانی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے. پوری کوشش کریں. ماضی میں کرمنل نیگلیجنسی ہوئی کہ ہم نے ڈیم پہ توجہ نہیں دی. 2008 میں جیسے ہی آیا تو بادشاہ اور داسو کا ہم نے کام شروع کیا، پھر رک گیا، پھر چل پڑا، پھر رک گیا، چل پڑا. اب تیزی کے ساتھ اس سال سے چل رہا ہے. ہم نے بجٹ رکھا ہے 105 ارب روپے، مگر میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی 35 سے 40 بلین اور بجٹ رکھیں گے آگے چل کے، پیسے بچا کے، اور ان کو ٹائملی ختم کریں. پانی ہے انشاءاللہ تعالی. آج گرمی ہے اوپر، جہاں گرمی پڑتی ہے کہتے ہیں اوپر بھی گرمی، اوپر ہمالیہ ہے، وہاں ٹیمپریچر آج اب نارمل وے میں جو نیچے کا ٹیمپریچر ہے وہ 22 پہ آ گیا ہے، اوپر کا 30 پہ چلا گیا. تو یہ 4-5 دن اگر یہی ٹیمپریچر رہا تو منگلا ہمیں 130-140 پہ آ جائے گی، اور پانی ہم ہر جگہ پہ دے سکیں گے. مانسون بھی شروع ہو رہا ہے 15 تاریخ سے. جو منگلا ڈیم ہے وہ مانسون پہ ہے، برساتوں پہ ہے. جو تربیلا ہے وہ گلیشیئر پہ ہے، برف پہ ہے، برف کا پانی، گرمی پڑتی ہے پانی آتا ہے. تو اس وقت دونوں چیزیں نہیں ہیں ایک ساتھ، مگر تربیلا میں یہ شروع ہوا ہے. اندازاً مجھے یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم چشمہ تک یہ پانی کو 110-120 تک لے جائے گی. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ چشمہ اور آپ کا تربیلا ریڈ لیول پر ہے، پانی نہیں ہے کافی استعمال، اور مجموعی پانی جو ان ڈیموں میں ہے وہ 1 لاکھ فٹ سے کم ہے آج کی تاریخ میں. کیونکہ ابھی آپ کی اتحادی گورنمنٹ ہے، ماضی میں کافی سارے ڈیم نہیں بنے، اس پہ سیاست بھی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اندر ہیں، تو کالا باغ ڈیم ہے اس کے بارے میں سوچا جائے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں سیاست کی، ایک طرف بات کر رہے ہیں کام کی. تو ہمیں کنٹراورشل چیزوں میں حال فی الحال نہیں پڑنا چاہیے. حال فی الحال جس پہ سب راضی ہے، بادشاہ پہ، محمد پہ، اور دوسری جو 2-3 ڈیمس ہیں چھوٹی چھوٹی، ان پہ راضی ہے، تو ہمیں وہ مکمل کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر پانی کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وقت اور حالات کے تحت چیزیں دیکھی جاتی ہیں. وقت کی جد سے ایک سیاسی سوال. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ اب الیکشن کی ڈیٹ آپ نے دی تھی اگست 2023 طے ہو گیا. اس سے پہلے لوگوں نے وہاں پر استعفے دیے، پھر ان کو ویریفائی کرانے کے لیے وہ واپس نہیں آئے.
تو چونکہ آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کو کس طریقے سے واپس آ کے وہ سسٹم کو سموتھ کر سکتے ہیں؟ ہم- نہیں ہو سکتی ہے ان کے استعفائیں اسی دن اپروو کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے ڈپٹی اسپیکر نے ان کی استعفائیں اپروو کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. مگر کوشش یہ رہی ہے سیاست میں تلخی سے بچنا چاہیے، افہام تفہیم سے چلنا چاہیے. مگر سامنے والی پارٹی نے انفارچونیٹلی جب اقتدار میں تھا تب بھی بد تھے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کی معیشت ختم کر دی. آج بھی وہ اسی صورتحال پہ ہے. ملک کے لوگوں کو اپنے 3.5 پونے 4 سال کا پرفارمنس نہیں بتا رہا. آج بھی وہ بندوق، خونی انقلاب، صلح حدیبیہ جیسے الفاظ استعمال کرنا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ملک کے جو نیوکلر پاور ہے جو ہمارے لیڈروں نے اس ملک کو دیا اپنی جانیں قربان کر کے، ان کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے. آج بھی ہم نے ان کو کہتے ہیں کہ آ جائیں. وہ اسمبلی میں ابھی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنے اپنے کمروں میں گھروں میں رہتے ہیں، تنخواہ وہ لیتے ہیں. ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، ان کو بلایا ہے. ابھی وہ اس میں نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو کیا کرنا چاہیے. سر میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. یہ فرمائے کہ ایک کمیٹی 4-5 رکنی بنائی گئی تھی رانا سمالا کی سربراہی میں عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آرٹیکل 6 اور آئین توڑنے کی ساری چیزیں، ان کی گرفتاری کی بھی خبریں آئیں. کل کابینہ کا اجلاس میں ہوا، کیا حکومت نے عمران خان کو ریلیکس چھوڑنے کا، کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ گرفتار نہیں کیا جائے گا، کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو ہمارے خلاف اس کی باتیں ہیں اس کو معافی ہے، اس کو معافی ہے. جو قانون اور آئین کے خلاف ہے وہ قانون اور آئین فیصلہ کرے گی، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. گرفتار نہیں ہوگا فی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. قانون اور آئین جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ملک کو ریاست کے قانون اور آئین کے تحت. شاہ صاحب جہاں پر حکومت کو معاشی جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جب آزادی مارچ ہوا تب بھی حکومت کافی پریشان نظر آئی، اور خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا لیکن وہ آزادی مارچ دوبارہ نہیں ہوا. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے بیک ڈور رابطے ہیں تحریک انصافی قیادت کے ساتھ. تو کیا حکومت کے بیک ڈور رابطے ہیں؟ اور دوسرا مختصر سوال ہے کہ بار بار یہ خان صاحب کی جانب سے اور ان کی پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ حکومت میں ہیں، ان کا تحفظ کریں گے، ان کو سیکیورٹی دیں گے، اور ان کو خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے جھگڑا، خون ریزی، لانگ مارچ، اسلحہ لے کے آنا ان کی طرف سے ہے. اور جہاں تک گرفتار کرنے کی بات ہے وہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ قانون اور آئین موجود ہے، وہ خود فیصلہ کرے. اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کل پرسوں ایک MNA نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں خودکش حملہ کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے ایک وفاقی وزیر نے، ان کے سابقہ وفاقی وزیر نے خودکش حملے کی باتیں کی ہیں. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ پریکٹیکلی ہوئی ہیں، ان کا اپنا صوبائی وزیر خیبر پختونخوا میں اسرار گنڈاپور خودکش دھماکے میں اپنے ہی وفاقی وزیر اس میں ملوث ہونے کے الزام ہے. تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کرتے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے MPA جو اقلیت سے تعلق رکھتے تھے ان کو اپنے ہی اقلیتی رکن نے قتل کیا تاکہ وہ MPA بن جائے پچھلی حکومت میں. آج آپ دیکھیں کہ ایک ان کا اپنا MPA فیصل زمان جس کے اوپر 2 اپنے پارٹی کے لوگوں کے قتل کا کیس ہے، وہ آتے ہیں، ان کو جو ہے پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں، 40 دن تک وہ MPA ہاسٹل میں رہتے ہیں وداؤٹ اینی سیشن، اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو خودکش حملے ہیں، یہ قتل و غارت جو ہے یہ PTI کو ورثے میں ملا ہے. ہم نے نہیں کیے، اپنے ہی پارٹی کے منسٹرز، اپنے ہی پارٹی کے ان کے مینیجر خود کہہ رہے ہیں. کل پرسوں بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اور کبھی خان کہتا ہے کہ میں جو ہے کبھی جو ہے
ایٹم بم بنانے کی پھینکنے کے چکروں میں تھے کہ میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ کر دوں، کبھی انتشار کی باتیں کرتا ہے، کبھی اصلی کی باتیں کرتا ہے. اس کو صرف اقتدار چاہیے، وزیر اعظم شپ چاہیے، باقی یہ ملک کو دو پہ لگانا چاہتا ہے. آج دیکھیں کہ کرسی کی لالچ میں، جیسے ابھی شاہ صاحب نے بات کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین کی گاڑیاں یہ گھما رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، منسٹرز کالج میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا سابق اسپیکر اگر آج دوبارہ سن رہا ہے، وہ کیبنٹ ڈویژن کی لینڈ کروزر گاڑی گھما رہا ہے جس کو جو چیئرمین سینٹ نے اس کو تحفے میں دی ہوئی ہے. تو آپ نے اگر پارلیمنٹ میں نہیں رہنا تو ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کے مامے چاچے کے ہیں جو آپ لوگ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ کہتے تھے، تو آج یہ واپس کر لیں. سرکاری عمارات استعمال کرنے میں بڑی آپ کو مزہ آتا ہے، آ جائیں پھر پارلیمنٹ میں. اگر آپ نے رول پلے کرنا ہے پارلیمنٹ میں، بالکل پارلیمنٹ میں ہے. شاہ جی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پہ کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، جس کے پیچھے الزام یہ لگایا جا رہا ہے ابھی سے کہ حکومت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے اور کوئی فارورڈ بلاک. دیکھیں، حکومت کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو عمران خان خود ہی بیٹھے ہیں، وہ خود کام کرتے ہیں، کافی ہے. جہاں تک بیک ڈور کی بات کی تھی آپ نے، کوئی ہماری سیاست بیک ڈور کی نہیں ہے. اوپن سیاست کرتے ہیں، کھل کے سیاست کریں گے. اگر چارٹر آف اکانومی میں بات کی تھی تو کھل کے کی تھی. اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ان کو بھی کھل کے آنا چاہیے سامنے اور بات کرے. چھپ کے، ہاں ایک مرتبہ ان لوگوں نے لانگ مارچ سے پہلے چپکے سے فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ایاز صادق نے اس سے کہا کہ خورشید شاہ ادھر نہیں ہے، ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں، میں ان سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں. اس نے مجھے ٹیلی فون پہ بات کی کہ خٹک صاحب اور کیسر صاحب دونوں ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل مل لیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مل لیں. تو ملے. اس کے بعد دوسرے دن کے لیے کہہ کے چلے گئے. اخباروں میں جب آ گیا تو دوسرے دن ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئے. چھپ کے ملنے کی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے. علی فرقان صاحب، چیئرمین باندھا جو ہے ان کی تحقیقات نیب نے شروع کر دی ہے. یہ تحقیقات ایسے رخ میں کی جب انہوں نے ریزائن کر دیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کو مستعفی یا ریزائن کرنے کے بعد اس تحقیقات کا آغاز کیا. دوسرا، پچھلی حکومت نے کافی زور رہا درخت لگانے میں، اور ابھی اس سیزن میں ہر جگہ پہ آگ لگ رہی ہے، اسلام آباد سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. درخت لگانے کی پالیسی جو ہمیں نظر آئی، اس کی کوئی آگ کے حوالے سے، درختوں کو بچانے کے حوالے سے کوئی پالیسی یا وسائل ہمیں کو دکھائی؟ سر دیکھیں، جہاں یہ درخت ہے وہاں گرمی نہیں ہے، وہاں گرمی نہیں ہے. تو یہاں بہت گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے لگی ہے. ہاں منگلا کی پہاڑیوں پہ لگتی ہے، وہ تو سمجھنے میں آتی ہے. وہاں جو خیبر پختونخوا میں درختوں کو آگ لگی ہے، وہ کیوں لگی ہے، کیسے لگی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں، پہلی دفعہ اس پہ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے درختوں میں اور پہاڑوں میں آگ لگ رہی ہے. دیکھیں، جو پروجیکٹ بنتا ہے، انہوں نے تو ایک فلیگشپ پروجیکٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم بلین ٹریز پروجیکٹ کر رہے ہیں. جب پروجیکٹ بنتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی ریمیڈی ہونی چاہیے تھی کہ اگر کل خدا نخواستہ ان جنگلات کو آگ لگے، اس کو کیسے بجھایا جائے گا. اس کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے. بلین ٹریز میں جو فراڈ ہوا ہے، اور میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس آگ لگانے میں ملوث ہے، کیونکہ اپنے درختوں کو یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ بلین ٹریز کا پروجیکٹ جو فراڈ ہے، وہ اس چیز میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ درخت ختم ہو جائیں، تاکہ ہم بتائیں کہ یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں درخت تھے جو کہ آگ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. لہٰذا اس چیز سے ان کی نہیں، میں تو آج بھی حکومت سے کہوں گا اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. پہلی انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ جب بنایا گیا تھا اس میں آگ بجھانے کے لیے کیا چیزیں رکھی گئی تھی کہ اگر کل آگ لگ جائے تو کیا ہوگا. آج بھی ہم ایران سے ہیلی کاپٹر منگوا رہے ہیں. 15 دن کو سلیمان کی پہاڑی میں آگ لگی، بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک آئی، جس میں جنگلات، جس میں اخروٹ اور ان کے درخت، جس میں چلغوزہ بھی گیا، جس میں جو ہے جانور بھی جو ہے اس میں مرے، بہت سی چیزیں ہوئی. 15 دن تک ہم آگ نہیں بجھا سکے. ایران سے ہیلی کاپٹر آئے اور پھر ہم نے آگ بجھائی. آج بھی خیبر پختونخوا کے پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں پر بلین ٹریز کے پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہاں پر یہ آگ لگ رہی ہے. کیوں لگ رہی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں ہماری صوبائی حکومت ملوث ہے اپنے
ناکامی اپنی کرپشن شعبے میں.